अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम जी टू लाइफस्टाइल विद कोमल। आप लोग समझते होंगे कि रजामंदी यानी लड़की की शादी और उसकी रजामंदी जो है वो सबको पता है कि जरूरी है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि रजामंदी ना होना कितना बड़ा गुनाह अजीम है। और इस बात को सीरियसली क्लैरिफाई करने के लिए मैंने आज एक बहुत ही जाने माने और बहुत पढ़े लिखे सेलिब्रिटी टैलेंटेड गिफ्टेड आर्टिस्ट को बुलाया है। डोंट गो अवे, आई एम गोइंग टू बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट क्लिप। हेलो हेलो एंड हम लोग बात कर रहे हैं रजामंदी पे, कितनी ज़रूरी है, किस किस की रजामंदी ज़रूरी है। और इस पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल आज गेस्ट को दावत दी है और मैं बहुत हम्बल्ड हूँ कि वो आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम खलील रहमान साहब। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम और वाइस वर्सा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताएं कि हमारी पूरी टीम नीचे से लेके ऊपर तक क्यों आज मुस्कुरा रही है इतना आपको देख के? मेरे और किसी गेस्ट को इतना नहीं चहचहाती जितना आज चहचहा रही है। पता है, मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मेरा एक ताल्लुक भी रहा है आज टीवी से। हाँ अच्छा, यस ऑफ कोर्स, इसीलिए सब इतना हंस रहे हैं। अच्छा, बात एक्चुअली टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है। मैं चाहती हूँ खलील साहब अपने शो के जरिए अगर थोड़ा बहुत लोगों को आगाह कर सकूं, थोड़ा सा उनकी जहनियत में, उनकी साइकी में थोड़ा सा अगर मैं कुछ इम्पैक्ट ला सकूं तो मैं समझूंगी कि मैं कामयाब रही। मुझे बताएं, सरसरी अभी जनरल बात करते हैं, आपका लड़की की रजामंदी जहाँ तक शादी का ताल्लुक है उस पे क्या ख्यालात हैं आपके? मैं जिस तरह ईमान को मानता हूँ ना, अपने ईमान पर कामिल और खड़ा हूँ, इसी तरह मैं लड़की की रजामंदी पर खड़ा हूँ। मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ, इवन इन यूनिवर्सिटीज़ इन फोरम्स, याद रखिएगा कोमल, अगर हम डाटा कलेक्ट करने लगते हैं कि हमारे यहाँ सोशल इश्यूज़ का की बुनियादी वजह क्या है, उसका शाखसाना क्या है, तो ये जाता है सीधा चल के उन बदनसीब बापों के ऊपर जो अचानक रात स्कूल का काम करके या कॉलेज का काम करके या थकी हुई सोई बेटी को जगा कर बताते हैं कि आज तुम्हारी मैंने बात कर दी अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ और 4 दिन बाद तुम्हारा निकाह है या मंगनी है या तुम्हारे किसी फलां कज़न के साथ। ये इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा गुनाह है जिसकी पुरसिश में उनके पास अल्लाह के रूबरू कोई जवाब नहीं होने वाला। 50-55 साल की जिंदगी है लड़की की, जिसका फैसला एक ऐसा शख्स करता है बगैर उसकी रजामंदी के जिसने वो जिंदगी नहीं गुजारनी। बुनियादी तौर पर इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लड़की जो है वो ज़रूरी अफेयर में हो, लेकिन जो लड़का उसके लिए चुना गया है उसको सहूलत दी जाए कि वो उसको देखे और इवेंचुअली वो कहे कि हाँ, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं कहूँगा ये इतना बड़ा शरई हक है कि बाप को या भाई को उस वक्त कुरान उसके सामने रखना चाहिए और कहना चाहिए कि बेटा इसकी जवाबदेही है बड़ी हमारी, तो इस पर कुरान पर हाथ रख कर कह दो कि मैं रज़ामंद हूँ। फिर वो लड़की एक प्रोडक्टिव माशरे का इतना बड़ा टूल बनेगी कि आपको बहुत सारी सोशल ईवल से छुटकारा मिल जाएगा। हम चूँकि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो उमूमी तौर पर लोगों को इस गुनाह का इस दर्जा इल्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK के इंटीरियर्स में ये गुनाह बदर्जा उत्तम चल रहा है और उसकी सज़ा इवेंचुअली या तो उस शख्स को मिलती है, क्योंकि देर आर सर्टन एरियाज वहाँ पर लड़की इस कदर सुप्रेस्ड है कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ या भाई और बाप के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती।
وہ پھر اس کا بدلہ لیتی ہے آ کے اس شخص سے, اور وہ انچاہے بدلہ لیتی ہے لاشعوری طور پر, جس کے ساتھ اس کو 50-55 سال کے لیے باندھ دیا جاتا ہے. بالکل, جب انسان خوش نہیں ہے خود تو دوسرے کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے, خوش ایک علیحدہ لفظ ہے. آپ کا 55 سال کی زندگی کے لیے ایک ہمسفر کو چننا یہ خوشی نہیں ہے, یہ غم نہیں ہے, یہ گناہ ہے. اگر آپ نہیں چن رہے تو وہ جب لڑکی اپنی مرضی کا مرد چن لیتی ہے, جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری رضامندی شامل ہے, تو وہ اس گھر کو بسانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتی ہے, اور عمومی طور پر ایسے ہی گھر بڑے آرام سے بچ جاتے ہیں. اچھا, تو ابھی تو آپ بات کر رہے ہیں ایسی لڑکیوں کی جو 18, 20, 25 سال کی ہیں, جن کی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں, جن کے رشتے آتے ہیں اور ماں باپ ان کی مرضی کے بغیر ہاں یا نہ کر دیتے ہیں. اور جیسے میرے ساتھ ہوا, جب میں چھوٹی تھی تو میرے پیرنٹس کو کوئی پسند آیا, پھر میں اس سے ملی جلی, مجھے بھی پسند آیا, واٹ ایور, میری بہت بڑی غلطی تھی بٹ وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میرے ساتھ بھی میری رضامندی تھی. لیکن اب ایسی عورتیں بھی ہیں خلیل صاحب جو کہ اپنے 30s میں ہیں, اپنے 40s میں ہیں, ان کی یا تو شادی نہیں ہوئی ہے یا ان کی ڈیورس ہو چکی ہے اور ان کے رشتے نہیں آتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لڑکی کس طرح اب شادی کرے؟ کیونکہ دیکھیں اب اس کو تو کسی سے مل جل کے, کسی سے دوستی کر کے ہی شادی کرنی پڑے گی, رائٹ؟ کہیں کا بھی مرد عورت کو اس وقت تک ڈیورس نہیں کرتا. موسٹ آف دا ویمن, ایک سرٹن پورشن ہے جن کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے, وہاں یو ہیپن ٹو میک اے رانگ چوائس. آپ کو غلط مرد مل جاتا ہے زندگی میں, اور غلط مرد موجود ہیں, بڑی تعداد میں موجود ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو نارمل آدمی ہے وہ لڑکی کو اس وقت تک طلاق نہیں دیتا جب تک اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ نہیں لیتا. یہ تو آپ الٹا کہہ رہے ہیں, یوزلی لڑکی لڑکوں کو رنگے ہاتھوں پکڑتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عورت میں فطرتاً شک کرنے کی گنجائش ہوتی ہے, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورت جب مرد پر شک کرتی ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے, لیکن مرد جب عورت پر شک کرتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے. یو آر سیئنگ دیٹ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ریڈ ہینڈڈ پکڑی جاتی ہیں کمپیئر ٹو مرد. یہ کب کہا میں نے؟ نہیں, آپ مرد زیادہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے. ہاں, لیکن ایشو یہ ہے کہ فطرتاً عورت کے ہاں اس کو معاف کرنے کی گنجائش ہے, وہ ہم اس سے نکال ہی نہیں سکتے. مرد کے ہاں چونکہ یہاں مسئلہ آتا ہے, بڑا گمبھیر مسئلہ ہے یہ عورت اور مرد کے پکڑے جانے میں. یہ جب یہ عورت کے حوالے سے آتا ہے تو میں اس کو شرک کے مترادف سمجھتا ہوں. وہ مرد کبھی برداشت نہیں کرتا. بالکل, مرد کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ عورت کے اس گناہ پر اس کو معاف کر دے. تو that is always the reason. That is the reason, but my question to you was that جب آپ already divorce ہو جاتے ہیں for whatever reason, good or bad, تو آپ کے ہاتھ میں رضامندی کا کوئی چوائس ہی نہیں رہتا ہے کیونکہ آپ کے پاس رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ ہمارے ہاں کی فیمنسٹ کا بہت بڑا کوشچن ہے. اچھا, تو یہ ساری I'm not a feminist by the way. No, میں ویسے کہہ رہا ہوں, یہ سوال ہے اور یہ ایشو ہے. You are very right. میں یہ تمام خواتین جو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں, یہ اپنے بھائی کیوں نہیں بیاہ دیتی ان کے ساتھ؟ بھائی کیوں نہیں بیاہ دیتی؟ ہاں, I have lots of cousins who've married divorced women. تو پھر پریشانی کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ جو فیملیز ہوتی ہیں جو جلدی کہتی ہیں اپنی لڑکیوں کو ذرا جلدی شادی کر لیں, اور لڑکیاں جو ہیں وہ بہت ایزیلی انفلوئنس ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو بہت شوق ہوتا ہے شادی کا, اور وہ بہت کم عمر میں شادی کر لیتی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا, اب ذرا آرام سے اس بات کو سوچو, اپنے سوال کو ہی سوچو. جی, لڑکیاں انفلوئنس ہو جاتی ہیں, یہ رضامندی آ گئی. بالکل. ہم پہلا سوال کر رہے تھے کہ لڑکی کی رضامندی نہیں پوچھی جاتی. تو خدا کے واسطے یہ تربیت شروع کیجئے نا کہ لڑکیاں اتنی جلدی انفلوئنس نہ ہوں. تو اس میں کوئی صرف زبانی کلامی فیکٹر نہیں ہوتا, فطری اور میڈیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جب لڑکیاں انفلوئنس ہو جاتی ہیں. ایوری گرل
does not get influenced. Yeah. تو ان کی تربیت ہونے کی ضرورت ہے کہ بچے یہ ایج نہیں ہے شادی کی, یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. بالکل بالکل. تو وہاں ان کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ وہ جو پرانے فکرے آتے تھے نا کہ وہ فلاں نے فلاں لڑکی کو ورگلا لیا, تو میں اس کو کبھی بھی نہیں مانتا تھا کہ یہ ورگلانا جو ہے مرد کا ہی کیوں کام ہے. یہاں تو بہت ہاں اتنی جلدی ورگرا کیوں جاتی ہیں لڑکیاں. یہ بات صحیح ہے آپ کی بالکل. لیکن پتہ ہے اب جیسے میرے ایک بھائی ہیں, انہوں نے 23 ایئرس کی عمر میں شادی کی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں دونوں. اور میرے ایک بھائی ہیں جنہوں نے 30 ایئرس کی عمر میں شادی کی اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوش ہیں. وہ بتاتا ہوگا بیچارہ میں خوش ہوں. ہاں ویسے آئی ڈونٹ نو, آئی ہوپ دونوں خوش ہیں, مجھے تو لگتا ہے دونوں خوش ہیں. لیکن I was 19 years 5 months when I got married. Wow, you were a baby. مجھے 21 سال 20 سال کی عمر میں تو شیو آئی. Oh my gosh, oh my gosh. No, that was wonderful experience. میری بیوی کے آنے کی وجہ سے میں نے پڑھائی کی اور اچھی بڑی پڑھائی کی. ہاں تو وہ اور آپ کتنا آرٹیکولیٹلی اب بولتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. وہ بھی بہت تو میں نے ایک بات اسیس کی دونوں بھائیوں میں. سن لے جی, آپ بھی بہت بولتی ہیں. لیکن میں مردوں کو بڑا سمپل ایک سلوشن دیتا ہوں اور میں اکثر آج کل بتاتا ہوں کہ کبھی بیوی کے سامنے گھر میں مرد بننے کی کوشش مت کیجیے اور کبھی بیوی کے سامنے گھر میں انٹیلیجنٹ بننے کی کوشش مت کیجیے. خدا کی قسم سکھی رہیں گے. اور صبح سے لے کے شام تک بیوی کا صرف ترلا کیجیے, انشاءاللہ مان جائے گی. محنت کیجیے اس کی. وہ اگر آپ انٹیلیجنٹ بن کے دکھائیں گے نا اس کو, تو وہ اپنی ساری انرجیز آپ کو بیوقوف ثابت کرنے میں لگا دے گی. مرد بن کے دکھائیں گے تو بھیا آپ کو مرد وہاں بننے کی کیا ضرورت ہے, تم مرد ہو تو شادی کی ہے اس نے, یہ بار بار اس کو جتانے کی ضرورت نہیں. تو behave like I'll recommend the better illustration is behave to your wife like you behave to your mother. With patience and subordination. گھر میں آپ subordinate ہیں بھائی. اچھا I don't know, I mean like I don't know. میں آپ کو equally I don't know, لیکن میں نے یہ گورا آزمایا اور میری زندگی اچھی گزر گئی. اچھا آپ کے لیے یہ فارمولا چل رہا ہے. But I have to tell you that women like intelligent men. They like intelligent men. They love it, but they don't want that intellect should be shown to them. بس اپنے پاس ہی رکھو. اپنے پاس رکھو, باہر جاؤ کے آزماؤ نا. گھر میں داخل ہو تو دنیا کا بیوقوف آدمی وہ سکھائے گی آپ کو انٹلیکٹ. Oh my gosh. Yeah, so back to what I was saying about my two brothers. جو میں نے بات نوٹس کی کہ at 23 حسن was ready, at 30 اشیل was ready. تو ہر پیرنٹس کو اتنا اندازہ اپنے بچے کے بارے میں ہونا چاہیے کہ وہ کس لیول آف میچورٹی اینڈ انٹیلیجنس پہ ہے. ایک ایج مقرر کر دینا کہ بھائی 18 میں شادی ہو جانی چاہیے سب کی, یا 20 میں یا 21 میں یا 30 میں. This choice should be left to the man and the woman. But 18 میں ایک لڑکی کیا سینسیبل چوائس کرے گی؟ یہ 18 میں لڑکی بیٹر سینسیبل ہوتی ہے مرد سے. ہاں مرد سے تو 25 سال کے مرد سے زیادہ سینسیبل. For sure. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ لڑکیاں کھلنڈری نہیں ہوتی, لڑکے کھلنڈرے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے ریلیشن کو بڑے کلوزلی واچ کرتے ہیں. ماں کی جو ان کے اوپر سپرویژن ہوتی ہے اس کو بڑی کلوزلی واچ کرتی ہیں. وہ فیملی میں ہونے والے محرکات کو بڑی کلوزلی واچ کر رہی ہوتی ہے جن سے بالکل نابلد ہوتے ہیں لڑکے. اس لیے لڑکی جلدی ایج میں میچور ہو جاتی ہے. گرلز ڈیفینیٹلی میچور فاسٹر دین مین. ہم یہ گفتگو کنٹینیو رکھیں گے. بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ اینڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو رہی ہے. Don't go away because I'm going to be right back. Hello and welcome back to Lifestyle with Komal. بات ہو رہی ہے ہمارے بہت ہی زیادہ جانے پہچانے اور ریسپیکٹڈ
آرٹسٹ اینڈ رائٹر خلیل الرحمان صاحب سے آن رضامندی. خلیل صاحب, اب آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں شادی کے بعد, رضامندی کے بعد بچوں کی پرورش میں مردوں کا کتنا ہاتھ آپ کے خیال سے ہونا چاہیے؟ دیکھو, ہمارے ہاں نا ہم پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے تھے جب ہم لڑکی کو پڑھنے کے اتنے مواقع میسر نہیں تھے. لیکن پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں برٹش لا پریویل کرتا ہے. برٹش لا میں شادی کو کانٹریکٹ ڈیفائن کر دیا گیا, which is absolutely rubbish. شادی کانٹریکٹ نہیں, this is to be operated by love. اور محبت کے پاس سیکشنز اور شرائط نہیں ہوتی, اس کے پاس ہر بند دروازے کو کھولنے کی کنجی ہوتی. دس از اے میوچل ریسپانسبلٹی. دیکھیے, میں بے شک آئی ایم ویری ماڈرن, آئی ایم ویری پروگریسو, اینڈ بٹ آئی ایم ناٹ اے یہ ماڈرن کا لفظ بڑا بدنام ہو گیا. دس از رائٹ ورڈ. آئی ایم ویری ماڈرن بٹ آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ. میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عورتیں زیادہ بہتر کرتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مرد زیادہ بہتر کرتے ہیں. دیکھو, ایک بات سمجھو, وومن از اے سوشل یونٹ. معاشرہ عورت چلاتی ہے, مین از این اکنامک یونٹ. لیکن پاکستان تو پیٹریارکل اکانومی ہے. This is the word I hate, I tell you. یہاں پر بہت ضرورت تھی کہ ہمارے ہاں کا جو انٹیلیجنشیا ہے وہ اٹھ کر ہمارے ہاں کے انٹیریئر کے باپوں کی تربیت کرتا. یہ جو بدر شاہی نظام کا نعرہ لگایا جاتا ہے, یہ اگر صرف وہی بات ہوتی کہ باپ سے لڑکی کو وہ شرعی حق لے کر دیا جائے جس میں اس کی شادی کے لیے اس کی رضامندی شامل ہو, تو میں پلے کارڈ لے کے سب سے پہلی صف میں کھڑا ہوگا. لڑکی کو جائیداد میں اس کا شرعی حصہ دیا جاتا, میں پلے کارڈ لے کے سب سے پہلے کھڑا ہوتا. میں ایکول ویجز پر بلیو کرتا ہوں. میں ان کی پڑھائی پر, میں چاہتا ہوں میرے ہاں کی لڑکیاں پرندوں کی طرح ہوا میں اڑیں, لیکن اپنی لمٹس کے اندر. وہ لمٹس میں نے ڈیفائن نہیں کی, وہ لمٹس ہمارے ہاں میں ایک مذہب کے ماتحت ہیں, وہ ڈیفائن کرتا ہے. پھر صدیوں سے ہمارا کشید کیا ہوا سوشل سیٹ اپ ڈیفائن کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا, دنیا میں بیسٹ اویلیبل اس وقت جو سوشل سیٹ اپ ہے, جو بچہ کھچا جس کو نقب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ آپ ہی کا ہے. مرد اور عورت بٹوارے کی زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں جوڑوں میں پیدا کیا گیا, ہمارے مسائل اکٹھے ہیں. ہمیں بیٹھ کر طے کرنا ہے کہ کون کون سی جگہوں پر یہ ظلم ہو رہے ہیں. وہ سارا مرد, ساری عورتیں مل کے they can just fight out for that. وہ یہ رائے, عورت مارچ کے نام پر ایک بڑی ہی پریویلیج کلاس اس دن باہر نکلتی ہے اور وہ تماچا مارتی ہے میرے سوشل سیٹ اپ کے منہ پر بھی. اور یہ جو 35-36 کا گروپ ہے, they are absolutely funded and they are doing it. آپ یہ سوچو, پچھلے 21 سال سے, اور اس بات کو سمجھو پلیز, پچھلے 21 سال سے امریکہ اور یورپ نے پاکستانیوں کو جو اسکالرشپ دیے ہیں سوشل سائنسز پہ, وہ سب کے سب لڑکیوں کو دیے ہیں. اور ان کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس نکلواؤ, سب کے سب اینٹی اسلامک اور اینٹی پاکستان. یہ وہ پنیری ہے جو بیجی جا رہی, سمجھے آپ؟ اور اس میں پیچھے ایسی پنیری کیوں ڈیولپ کر رہی ہے, شاید وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں باپ اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں. اس پہ اور بات کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا. کہیں نہیں جائیے گا, آئی ایم گونا بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بات ہو رہی ہے ہمارے بہت ہی عزیز پلے رائٹ اینڈ اسکرین رائٹر سے, خلیل الرحمان صاحب. تھوڑا سا میں آپ کی پرسنل سائٹ پہ آنا چاہ رہی تھی. آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں. میری ماشاء اللہ 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ. تو آپ
کیا ان کو کیا ان ٹرمز آف آکوپیشن, آپ شوبز میں اتنے سال آپ کا گزارا ہوا ہے, کیا آپ ان کو ریکمینڈ؟ انہوں نے میس کمیونیکیشن میں دونوں ماسٹرز کیا ہوا ہے. اچھا. they never chose to. اور دیکھیے میں پڑھایا ان کو اس لیے ہے کہ خدا نہ خواستہ زندگی میں ضرورت پڑے تو they can go for job. میرے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے, میرے ہاں مرد کی ذمہ داری ہے. یہ جو ہم دیکھیے یہ ٹرانسلیشنوں کی بات ہے نا, تشریحات کی بات ہے کہ اور مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے. تو وہ فضیلت کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ فضیلت ہے کہ مرد نے ذمہ داری اٹھانی ہے اس کی, تو وہ ذمہ داری سراسر مرد کی ہے. وہ جب ہم عورت کی تنہا کے اوپر, یا دیکھیے there are certain jobs جو صرف عورت کر سکتی ہیں, تو یہ جو مرد جب نگاہ رکھتا ہے نا عورت کی تنہا کے اوپر, اس کی کمائی کے اوپر, تو وہ اپنے مرد ہونے سے انکار کرتا ہے. اگر لڑکا نہیں کما پا رہا ہے, اگر وہ اپنی کوشش کر رہا ہے, ہاتھ پیر مار رہا ہے اور وہ نہیں کر پا رہا ہے, تو ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آڈ کامبوز تو بنتے ہیں نا. ایسی سچویشن ہے جہاں گھر میں کمانے والے مرد ہیں ہی نہیں, تو وہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو میں کوئی روک رہا ہوں. لیکن جنرلی یہ جب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ ہمارے زمانوں میں جب شادی ہوتی تھی تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی یہ پوچھنے کی کہ لڑکی کام کیا کرتی ہے. اب لڑکے پوچھنے لگ گئے ہیں کہ کماتی کتنا ہے. Really? تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مرد نہ ہونے کی بہت بڑی کھلی نشانی ہے. I don't know. I mean, آج کل کے زمانے میں خلیل صاحب, I know it. No, I do know. I don't know is just a term saying کہ I may to a certain extent not agree with you because اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ یہ بہانہ ہے. دیکھیے بہانہ نہیں ہے. ینگ کپلز دونوں مل کے کمائیں, مل کے گھر چلائیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ پھر گھر نہیں چلا کرتے نا, میں آپ کو بتا دوں. آپ ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیجئے. میں آپ کو دیکھو یہ سراسر مرد کی ذمہ داری ہے. میں بار بار کہوں, even if the woman is working, she should not be contributing to the home. Let her enjoy her money. یہی طریقہ ہے to have a better relationship with your wife. اگر اس کے پیسے لگ رہے ہیں بیچ میں, اب اس پر تم کہو میں ڈس ایگری کرتی ہوں, تو اسے فرق کوئی نہیں پڑتا. گھر ایسے ہی چل رہے ہیں. میں کوئی there are numerous examples in my life. پورا ویسٹ جو ہے وہ ڈوئل انکم ہاؤس تو ان کا تو سوشل سیٹ اپ ہی کوئی نہیں ہے. کن کی بات کر رہی ہو؟ نہیں, میں اپنے دیسیوں کی بات کر رہی ہوں. ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں, ویسٹ کی ترقی کے ریزنز کیا ہیں؟ وہ اپنی زبان میں کام کرتے ہیں. ہم ہیں پیدائشی الو کے پٹھے. ہم نے دنیا میں ہم ایک نئی کو ریت چلانے والے ہیں. آپ ڈیٹا کلیکٹ کرو نا. پاگل پنے کی انتہا ہے. دنیا میں ایک ملک نہیں ہے جس نے اپنی زبان میں کام نہ کیا اور اس نے ترقی کر لی ہو. تو آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ آپ کی ترقی کا سفر اسی دن شروع ہوگا جب آپ اپنی زبان میں کام کرنے لگیں گے. تو آپ ویسٹ کو کبھی اگزامپل نہ بنائیے. ویسٹ نے اپنے سوشل فیبرک کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. تو وہاں مجھے ایک بات تو سمجھاؤ. You happen to visit, I happen to visit. وہاں جو بک رہی ہے وہ عورت ہی ہے نا, مرد تو نہیں. سمجھو ذرا اس بات کو. وہ کیا کر دے, وہ انہوں نے کھیل کھیلنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا. تو شو پیس عورت ہی ہے, مرد تو نہیں ہے. وہاں شادیاں نہیں ہوتی, ان کو شادی نہ, ان کو کانٹریکٹ ہوتے ہیں. اور کانٹریکٹ میں I was a very good, I topped almost thrice in commercial law. تو یہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے نا, it is to eventually break. Whatever type of it is, کانٹریکٹ ٹوٹ جایا کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو بات شرع کی آتی ہے, ہمارے ہاں شادی کو کانٹریکٹ نہیں کہا گیا. It is a love evolved relationship, جس میں ہم ایک دوسرے کو سیکریفائس کرنے کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں. What do you think about like for instance, اب آپ نے کہا کہ کانٹریکٹ ہے, تو آپ کے خیال میں کیا نکاح بھی کانٹریکٹ ہے؟ Of course not. I don't believe it altogether. نکاح جو ہے, جو منظور ہے پھر سائن کراتے ہیں, پھر اس میں وٹنسز ہوتے ہیں, وہ کانٹریکٹ نہیں ہے. وہ پھر کیا ہے؟ That is a reason to develop a relationship جس میں کوئی شرائط نہیں ہوتی سوائے اس کے
طلاق کی آپ جو ڈالی گئی ہیں, پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتی تھی, قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے بعد ختم ہو جاتا تھا اور کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ اٹ از ناٹ اے کانٹریکٹ. So nikah is basically a concept, a dil and mind کا concept. ہم نے تمہیں جوڑوں میں بنایا, وہ جوڑے ڈیولپ کرتے ہیں, وہ جوڑے چلتے ہیں محبت, وفاداری اور حیاداری کے ساتھ, بالکل دو طرفہ. agree. So in what situations do you think that لڑکی کو جینڈر اکوالٹی جو یہاں پر ایک بہت موومنٹ چلا ہے جینڈر اکوالٹی کا. جینڈر اکوالٹی کر لو, مجھے ایک بات سمجھاؤ ذرا. جینڈر اکوالٹی کر لو, یہ سارے گٹر جو ہیں وہ مرد نکالتے ہیں, فرنس کے سامنے کام کر رہے ہوتے ہیں مرد. اور بھائی آپ صنف آہن نہیں ہو, آپ صنف نازک ہو, اس میں پرائڈ لیجئے. ہاں بالکل, یہ کام مردوں کے ہیں. یہ جو بوریاں اٹھاتے ہیں, جو پانڈی ہیں ہمارے, اور strength related work جو ہے, you are not made for it. تو جینڈر اکوالٹی کیا ہے؟ جہاں عورت, میں یاد رکھنا, میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, اچھا مرد کبھی اچھی عورت سے اچھا نہیں ہوتا. اچھا مرد کبھی اچھی عورت سے اچھا نہیں ہوتا, یا اچھی عورت کا تو مقابلہ اس کے تو پاؤں کے سائز پہ ختم ہو جاتا ہے مرد کا قد. چلیں کم آن ایوری بڈی, میرے پاؤں کے مرد ختم ہو چکے ہیں. اگر تم اچھی عورت ہو نا, ٹرسٹ می, تو ہماری اوقات تمہارے پیروں سے اونچی نہیں ہے. Oh, that's very sweet. But more on gender equality, تھوڑا سا I don't believe this word and gender equality. There are areas جہاں مرد اتنا بڑا ہے کہ عورت اس کو چھو نہیں سکتی. There are areas جہاں عورت اتنی بڑی ہے کہ مرد اس کو چھو نہیں سکتا. تو what is gender equality؟ وہ کون سے تو gender equality تو میں مرد میں کو بچے بھی پیدا کرنے چاہیے. بالکل. ہاں تو impress upon us, تھوڑے سے بچے پیدا کرنے لگ جائیں. بالکل بالکل. What is gender equality? No such thing. We are born to complement each other. Yeah. لیکن یہ خلیل صاحب ایک بہت آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو کومل رضوی, کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے تو مرد کہتا ہے میں زیادہ بہتر ہوں. نہیں, دیکھو کہتا ہے یہ ہم اس بات پہ لگے, میں صرف یہ باتیں نہیں کر رہا, میں مرد کو بھی سمجھا رہا ہوں. یا ایگزیکٹلی وہی تو میں چاہ رہی ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس تم ہو کی مثال لے لو. اگر فیمنسٹوں کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہوتا نا, ان کو صرف فنڈ دیے اور سلوگن دیے ہیں جو انہوں نے چلانے ہیں, تو میں پہلے 12 ایپیسوڈ مرد کی تربیت کرتا رہا کہ ایک عورت گناہ کر رہی ہے, اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو, اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو, اس کی آنر کلنگ نہ کرو, اس کو پیسج دو, سیف پیسج دو کہ چلی جائے, یہ تمہارے پاس رائٹ ہے. تو بجائے اس کے کہ اتنی بڑی ایفرٹ کو یہ سمجھتے یا یہ سمجھتی, انہوں نے اس کے اوپر دے فلنگڈ ایٹ دیٹ, یو نو. بے شرمی کا یہ عالم ہے. when this man is doing, if it were a man, اور آپ کو پتا ہے میرے جتنے ڈرامے آپ اٹھائیں گے, میں ہوں جو عورت کی امپاورمنٹ کے لیے لڑ رہا ہوں. امپاورمنٹ یہ نہیں ہے, آپ مرد کی گردن پر پیر رکھ کر امپاور نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے مرد کی ذلت کی بنیاد پر عزت کمانی ہے تو وہ آپ کو کبھی نہیں ملنے والی. بالکل. تو خدا کے واسطے جو میرے ملک کا برننگ ایشو ہے, آنر کلنگ, I was fighting against that. Okay? She has committed a crime. میں ایک دفعہ جناب آگ میں روغن کر رہا تھا, تو جسٹس جاوید اقبال گزر رہے تھے. He was with some foreigner. تو بات ہو رہی تھی انگریزی میں. انہوں نے کہا it is right of everybody to commit a sin. اگلی بات میں نے نہیں سنی, بٹ اگلی مجھے سمجھ آ گئی کہ آگے کیا بولا ہوگا انہوں نے. It is right of everybody to commit a sin provided he is ready to get equivalent punishment. تو sin کرنے سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, بٹ آپ equivalent punishment کے لیے ریڈی ہو جائیے. وہ بھگتنے کے لیے تیار ہے, کیجئے گناہ. تو گناہ روکا کیسے جاتا ہے؟ اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ روکتے ہیں. پھر لا پریویل کر رہا ہو اور وہ سزا دے رہا ہو تو وہ روکتا ہے. بالکل بالکل. ایک اور بھی کہاوت ہے, let he who has done no sin cast the first stone.
یعنی آپ اگر کسی کو پنشمنٹ دے رہے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ آپ کلین ہیں. یہ تو خیر اس بات کو وہ جو ہمارے ہاں یہ طبقہ ہے وہ سنسار کے خلاف بولنے والا, انہوں نے ایجاد کی یہ ٹرم, اس پر بحث ہے. اچھا چلے, انفارچونیٹلی ہمارا خلیل صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ نے اتنی انٹرسٹنگ باتیں کی. یو ور ون آف مائی موسٹ انٹرسٹنگ گیسٹس. بہت بہت شکریہ, دلی شکریہ کہ آپ نے تشریف لائے. It was nice. It was a wonderful evening. All right, awesome, awesome. Okay guys, ہمارے ساتھ رہیں گے تو ایسے ہی wonderful باتیں سنیں گے. Tune in next Saturday, same time next week. I love you guys. See you. Bye.